जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर खालिद महमूद अमान आपसे मुखातिब हूँ। और जिस तरह हमारी वीडियोस की ये सीरीज़ चल रही हैं, मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ की हमने बात की, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ की बात की, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की बात की, हैवी इंडस्ट्रीज़ की हमने बात की, इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की हमने बात की। तो अब हम इन इंडस्ट्रीज़ को आगे बढ़ाते हैं कि मुख्तलिफ़ जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको हम ज़ेर बहस लाते हैं डिटेल के साथ। आज की इस वीडियो में मैं आपको लेदर इंडस्ट्री जो है इसके हवाले से बताऊंगा। लेदर आपको पता है, आप लेदर की जैकेटें पहनते हैं, आप लेदर की जनाब दस्ताने पहनते हैं, ठीक है। आप लेदर के बैग्स जो हैं, स्टूडेंट्स हमारी लड़कियां जो हैं वो बैग लेती हैं तो कहती हैं कि लेदर का बैग होना चाहिए जी, जो चलने वाला हो, रेक्सीन का ना हो, हल्का ना हो। तो लेदर इंडस्ट्री इस वक्त पाकिस्तान की दूसरी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं कि जो हमारे इश्यूज़ हैं वो उस तरह से अभी तक हल नहीं हुए। और हम ये देखते हैं कि हमारे जो क्या नाम है, बिज़नेस है, ये दुनिया के अंदर उस तरह से तेज़ी से नहीं बढ़ पा रहा जितना कि हम इसको बढ़ा सकते थे। हम ये देखते हैं कि दुनिया के अंदर 3000 साल पहले से हम ये देखते हैं कि जो यहाँ पे कदीम एक सिलसिला है, जो ये बछड़े की स्किन होती थी या ऊँट की खाल होती थी इसकी, तो इस तरह जानवरों की जो खालें थीं वो कोई 3000 साल कबल मसीह से भी पुरानी जो है वो इस्तेमाल होती थी। और हम जो है उनको अपनी इकानमी के अंदर जो थे इस्तेमाल कर रहे थे। और आज भी हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ सालाना जो बिलियन ऑफ जो डॉलर्स हैं उनके अंदर हमारी ट्रेडिंग होती है। पाकिस्तान की जो कमिटमेंट है कि वो दुनिया को अच्छी चीज़ें बना के दे लेदर इंडस्ट्री के अंदर, तो इनको जो है आप देखें कि ये सारा जो लेदर इंडस्ट्री है ये बेसिकली चमड़े से बनती है। और गाय का चमड़ा, भैंस का चमड़ा ये बड़ा करामद होता है। और आप देखते हैं कि जब कुर्बानी होती हैं तो खालें जो है वो बिकती हैं। और ये हमारे यहाँ कराची के अंदर तो खालें छीनने के ऊपर इतनी लड़ाइयाँ होती हैं कि लोग जान से मारे जाते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि उसके लोगों को खाल मिल जाए। और जब एक पार्टी के लोग खालें जमा करके ट्रक भर के ले लाद के जा रहे होते हैं तो पूरा ट्रक ही अगवा कर लिया जाता है कि जी ये खालें ये हम लेके जाएंगे। तो ये इनका बड़ा एक बिज़नेस है। और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो हम चीज़ें बनाते हैं इन्हीं चीज़ों से बनती हैं, इन्हीं चमड़े से जो है वो लेदर बनता है अच्छी क्वालिटी का। और दिन ब दिन इसके अंदर जो है वो डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो हमारे पास आ रही हैं, यानी इनके अंदर हमारे यहाँ वैरायटी आ रही है। और आपको पता होगा कि यहाँ पे पाकिस्तान में गधों की तादाद में बड़ी नुमायाँ कमी हुई है पिछले 2-3-4 सालों से। उसकी वजह ये है कि चीन जो है वो गधे की खालें बड़ी महंगे दामों ख़रीदता है। और पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों ने, कसाईयों ने गधे जो है वो ज़बह किए और उन गधों का गोश्त जो था वो बेचा और खालें अलग से बेचीं। उनका असल मकसद जो था वो गोश्त बेचना नहीं था, असल जो मुनाफा था उनको खालें बेचने से हुआ कि बहुत बड़े पैमाने पर महंगी खालें जो है वो चीन वाले हमसे ले रहे थे। लेकिन उन्होंने सोचा कि आम की आम, गुठलियों के दाम, चलो जी कि हम खाल तो बेच ही रहे हैं, गधा तो वैसे ही हमने मारना है तो उसको ज़बह कर दो और उसका गोश्त भी इंसानों को खिला दो। और सिंध के अंदर कुछ लोगों ने, पुलिस वालों ने, मैं आपको वाक़या बताता हूँ, ये 8 साल पुरानी बात है कि सिंध के अंदर पुलिस वालों ने छापा मारा और एक दुकान वाला था, उसने गधा जो था वो ज़बह किया हुआ था और वो पकड़ा गया कि भाई ये गधे का गोश्त बेच रहा है। तो पुलिस वालों ने बोला कि भाई तुम गधे का गोश्त क्यों बेच रहे हो, चलो हमारे साथ थाने। तो उसने कहा हम थाने क्यों जाएं भाई, गोश्त बेच रहा हूँ ना, कारोबार कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला भी आपको पता नहीं गधे का गोश्त है? तो कहता पता ना भाई, गधा ज़बह किया तो गधे का गोश्त होगा, मैंने कब कहा कि गधे का गोश्त नहीं है? तो पुलिस वालों ने बोला कि तुम्हें पता नहीं कि ये हराम है? तो कहता क्यों हराम है भाई, गधे का गोश्त हलाल है, हमारे बाप दादा ये गोश्त खाते रहें और हम भी खा रहे हैं। तो मतलब ये कि इस तरह की कंडीशन जब एक सोसाइटी में आ जाए तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है मामलात को हैंडल करना कि आप कहाँ इन लोगों के साथ उलझेंगे
اور کس کس کو اپنی داستان غم سنائیں گے۔ تو بہرحال ہمارے یہاں یہ جو گدھے تھے ان کو بڑی مقدار میں بڑی تعداد میں ان کو کاٹا گیا، ان کا گوشت جو تھا وہ لوگوں کو کھلایا گیا۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں وہ اس طرح کی چیزیں بہت کامن ہیں۔ آپ کو میں یہ بتاؤں کہ 1990 کی دہائی میں کراچی میں انسانوں کا گوشت پکا کے ہوٹلوں پہ کھلایا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ میں نے جب ریسرچ کی اپنے پی ایچ ڈی جب میں کر رہا تھا تو مجھے ایک آدمی نے بتایا کہ کراچی میں فلاں نام کے ایک ہوٹل تھا اور وہاں پہ ایک کوئی لڑکا تھا ینگ، وہ شاید کوئی ڈی ایس پی تھا پولیس میں، اس نے جو ہے وہ ہوٹل پہ جا کے گوشت کھایا، گوشت کا سالن منگوایا، اور جب وہ بوٹی کھانے لگا تو اس کے ہاتھ میں انسانی انگلی آ گئی کٹی ہوئی نیل سمیت، اس کو سمجھ میں آ گئی، وہ اٹھا وہاں سے اور سیدھا گیا اور اس نے اپنے اطلاع دی تھانے میں آگے پیچھے، اور پھر ان کو پکڑ گیا اور ہوٹل سیل کیا گیا، تو لوگوں کو مارا جاتا تھا۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں ہمارے ہاں بڑے المناک واقعات ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان سے محفوظ رکھے اس طرح کے معاملات سے۔ اور یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی آج سے 7-8 سال پہلے بکر کا علاقہ ہے کہ ہمارا یہ سرائکی پٹی کا ریتلا علاقہ، جب آپ یہاں سے ملتان جائیں تو راستے میں آتا ہے تو ضلع بکر کے اندر ایک گاؤں تھا، وہاں پہ وہ پتہ چلا کہ میاں بیوی ہیں، وہ انسانوں کو قبروں سے نکال کے لے آتے ہیں اور ان کو گوشت پکا کے کھاتے ہیں، اور پھر ان کو پولیس والوں نے پکڑا اور مارا پیٹا اور ان کو جیل ڈالا۔ تو ان کا کسی نے انٹرویو لیا تھا اخبار والا نے، تو انہوں نے کہا جی ہم تو انسانی گوشت کھاتے ہیں، بڑا لذیذ ہوتا ہے، اللہ معاف کرے۔ یہ ان لوگوں کی حالت ہے یہاں پہ۔ تو ہمارے ملک میں صرف گدھے ہی ذبح نہیں کیے جاتے، انسانوں کو بھی اس طرح سے یہ انسانوں کی جو عظمت ہے یا تکریم ہے، اس کی عزت ہے، اس کو بھی جو ہے وہ یہ لوگ نہیں بخشتے۔ تو بہرحال یہ باتیں آگے چلی جاتی ہیں۔ میں آپ کو تھوڑی سی ایکسٹرا چیز اس لیے بتا دیتا ہوں کہ آپ کے نالج میں ہو کہ آپ پاکستان اسٹڈیز پڑھنے والے ہیں کہ پاکستان میں کس طرح کی ہماری سوسائٹی ہے، کس طرح کا ہمارا معاشرہ ہے، اور آپ کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ چیز اگر آپ کو میں نہیں بتاؤں گا تو شاید کوئی اور بھی نہ بتائے، اس لیے میں آپ سے یہ ویڈیوز کے اندر بھی اور جب کلاس کبھی آپ کے لیتا ہوں تب بھی میں آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ ایکسٹرا نالج جو کچھ ہو سکے مجھ سے وہ آپ تک پہنچ جائے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں جو اینیملز ہیں یہ ہیں اونٹ ہیں، بیل ہیں بڑے پیمانے پر، بھیڑیں ہیں، بکریاں ہیں، ٹھیک ہے، کروکوڈائلز جو ہیں مگرمچھ، ان کا بھی کھال استعمال ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر تاجر جو ہے وہ ان کو بیچتے ہیں، یوٹیلائز کرتے ہیں، اور کھالیں جو ہے وہ ان سے چمڑا یا لیدر جو ہے وہ ٹیکنالوجی بنتی ہے، چیزیں بنتی ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت جو 800 کے قریب یہ کارخانے ہیں جو چمڑے سے لیدر بناتے ہیں۔ کتنے ہیں؟ 800 کے قریب۔ اور ان میں ان کو یہ ٹینرز کہا جاتا ہے، جو یہ کارخانے ہوتے ہیں جہاں یہ چمڑا جو ہے اس سے لیدر بنتا ہے، ٹینر، تو ٹینرز یا ٹینریز کہا جاتا ہے۔ تو ٹینرز ایسوسی ایشن بھی ہے ہمارے یہاں پاکستان میں، جو پورے ملک کے اندر جو ہے وہ کمپلیٹلی اپنا یہ کام کرتی ہے، اور وہ کھالیں اکٹھی کر کے اور ان کو باقاعدہ ایک پروسیس سے گزارتی ہے، اور یہ جو ہمارے ہاں جانور ہوتے ہیں ان کی کھالوں کو مختلف طرح کے ڈیزائنز بنا کے، یعنی کہ چمڑا بناتی ہے، اس چمڑے کے اندر مختلف طرح کی ڈیزائننگ ہوتی ہیں۔ تو یہ یہی وجہ ہے کہ جب آپ لوگ لیدر کی جیکٹس پہنتے ہیں تو علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ جب آپ نماز پڑھنے لگیں تو لیدر کی جیکٹ اتار لیا کریں، آپ کو نہیں پتہ کہ حلال جانور کا چمڑا استعمال ہوا ہے یا کسی حرام جانور کے چمڑے سے یہ لیدر بنایا گیا ہے۔ تو یہ بھی ایک ایشو ہے۔ بہرحال چائنا جو ہے وہ جو ہے وہ سب سے بڑے پیمانے پر جو ہے یہ کھالیں جو ہے وہ امپورٹ کرتا ہے، وہ حاصل کرتا ہے، اور اسی طرح سے انڈیا جو ہے وہ چین کو اور دوسرے ممالک کو جو ہے وہ بڑے پیمانے پر یہ جو کھالیں ہیں اور ان سے جو بنتا ہے چمڑا یا لیدر وہ ان کو بیچتا ہے۔ پاکستان جو ہے کسی حد تک وہ بھی یہ چیزیں بیچتے ہیں، اور سالانہ جو ہے کوئی 1000 ملین ڈالر کی چیزیں جو ہے وہ پاکستان ان لوگوں کو بیچ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے یہ جتنی بھی
چمڑے سے بنانے والے یا لیدر بنانے والے کارخانے ہیں، انٹرنیشنل لیدر جو ہے یہ جو کوالٹی ہے اس کوالٹی کا، انٹرنیشنل کوالٹی کا یہ لیدر جو ہے یہ بناتے ہیں، اور بہرحال یہ بڑی حد تک ہماری اکانومی کے اندر کنٹریبیوٹ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ بہت سارے ایسے شعبے ہیں جن میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں اس حوالے سے، اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ملک کے اندر جو ہے وہ جب چیزیں یہ بنتی ہیں تو یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں کارخانوں میں جا کے بنتی ہیں، اور جہاں اتنی ساری ہمارے یہاں فائدہ ہوتا ہے اس میں ہمیں نقصانات بھی ہوتے ہیں، اور یہ ہے کہ ہمارے یہاں ماحول آلودہ ہوتا ہے۔ جہاں چمڑے سے لیدر بنایا جاتا ہے ان علاقوں میں بہت گندی اسمیل آتی ہے، بدبو آتی ہے، ان سے جو کارخانوں میں کام کرنے والے لوگ ہیں وہ بری طرح بیمار ہو جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے جو گندا پانی ہوتا ہے، پانی بہت استعمال ہوتا ہے، اور پروسیس جب ہوتا ہے اس چمڑے کی دھلائی ہوتی ہے بہت گندا پانی نکلتا ہے، بدبو ہوتی ہے، اس پانی کو پروسیس کر کے صاف نہیں کیا جاتا بلکہ اس کو کھڈے مار کے تالابوں کی شکل میں ڈال دیا جاتا ہے، جمع ہوتا رہتا ہے، اور وہ زیر زمین جا کے زمین کا جو کیا کہتے ہیں صاف پانی ہے اس کو بھی آلودہ کر دیتا ہے۔ تو بہرحال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہاں ہمارے یہاں جو پاکستان کے اندر یہ مختلف ڈیزائنز جو ہیں وہ بنائے جاتے ہیں، اور ہمارا بڑا ایک پوٹینشیل ہے، اور ہم یہ اگر کمٹمنٹ کریں کہ جی ہم جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی کو بہتر بنائیں گے تو ہم یہ جو بزنس ہے اس کو بہت بڑے پیمانے پر یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کھیلوں کے سامان میں جو فٹ بال وغیرہ بنتے ہیں خاص طور پر وہ ان سے ہمارے یہاں جو ہے وہ اسی انڈسٹری میں بنتے ہیں، جو لیدر انڈسٹری ہے اس سے ہمیں یہ چیزیں ہماری یہاں بنتی ہیں۔ تو جولائی سے لے کے دسمبر 2019 تک 6 ماہ کے عرصے میں پاکستان نے $275 ملین کی جو چیزیں تھیں ان کو ایکسپورٹ کیا تھا۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ریکارڈ میں ہیں جو کہ ٹیکس دیتے ہیں جو لوگ، جو کارخانے کے مالکان ایک صحیح معنوں میں چیزیں ڈیلیور کرتے ہیں، جو اسمگل ہونے والی چیزیں ہیں یہاں سے پاکستان سے جو باہر جاتی ہیں وہ ان کے علاوہ ہیں، چونکہ اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا۔ تو لیدر پروڈکٹس جو ہے اگر ہم ان کی ڈیمانڈ کی بات کریں، جو لیدر انڈسٹری ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو آئٹمز ہیں جتنے بھی ہیں، ہماری جو اربن پاپولیشن ہے اور شہری جو لوگوں کی ڈیولپمنٹ ہے، جن کی تنخواہیں زیادہ ہیں اور جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو جو چمڑے کی بنی ہوئی چیزیں ہمیں چاہیے، اور یہ پورا بزنس پاکستان کے اندر ایک اہمیت حامل کر چکا ہے، اور گلوبل مارکیٹ کے اندر جو ہے بہرحال اس کا وہ اتنا نہیں ہے جتنا ہمیں اس کو کر سکتے ہیں۔ ہم چیزیں باہر سے بھی منگوا رہے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ہم بھیج بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال وہ ہم اس کے اندر جو دنیا کے دوسرے ممالک ہیں اگر ان کا ہم کمپیئر کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوسرے جو ممالک ہیں وہ ہم سے زیادہ بہتر جو ہے وہ کما رہے ہیں چیزیں۔ تو یونیورسل سطح پر جو انڈسٹریز ہیں وہاں پہ ہم اپنی یہ چیزیں جو چمڑے کی چیزیں ہیں ہم ان کو بھیج سکتے ہیں، اور ہم ان سے مزید فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال اگر ہم دیکھیں تو گزشتہ کئی سالوں سے جو پاکستان کی بنی ہوئی چیزیں ہیں ان کو ڈکلائن ہو رہا ہے اس انڈسٹری کو، یعنی کہ اس کو پچھلے کو 10-12 سالوں میں کچھ 14% تک ڈکلائن ہوا ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں ہمیں مزید ڈکلائن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمیں ابھی اس چیزوں میں بہت ساری ابھی انڈسٹری کے اندر جدت لانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں یہ چیزیں بہت ہیں، جانور بہت ہیں، دیکھیں نا کتنے جانور روزانہ ذبح ہوتے ہیں، ہر محلے میں 8, 10, 12 جانور جو ہے ہر 2 گلیاں چھوڑ کے ذبح ہوتے ہیں، اور ان کی ساری کھالیں جو وہ بکتی ہیں اور ان کارخانوں میں جاتی ہیں، اور وہاں ان کے اوپر پروسیس ہوتا ہے۔ تو ہم اس سے جو ہے جو کلائمیٹ چینج کے ایشوز ہیں وہ بھی ہمارے یہاں بہت بڑے پیمانے پر آ رہے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ کلائمیٹ چینج کا تعلق بھی انہی چیزوں کے ساتھ ہے کہ جب وہ کارخانے میں پروسیس ہوتے ہیں وہ پانی گندا نکلتا ہے، اسمیل نکلتی ہے اس کی، تو وہ سارے
سوسائٹی کا جو پیٹرن ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور پھر ہم اس کے علاوہ دیکھتے ہیں کہ جو دنیا کے دیگر ممالک ہیں وہ کوریا کو ہم دیکھ لیں، جاپان کو دیکھ لیں، تو وہ بھی بڑے پیمانے پر چیزیں امپورٹ کرتے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں پاکستان سے نہیں بلکہ بنگلہ دیش اور انڈیا جیسے ملک ہیں وہ بھی ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں جو یہ جانوروں کا کھالیں ہیں، ان سے جو چمڑا یا لیدر بنتا ہے، ان سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں بنتی ہیں جاپان اور یہ جو لوگ ترقی یافتہ ممالک خریدتے ہیں، وہ پاکستان سے ان کو چیزیں مہنگی پڑتی ہیں، بنگلہ دیش اور انڈیا ان کو چیزیں سستی بنا کے دیتا ہے، تو وہ وہاں سے زیادہ پرچیز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں دوسری چیزیں بھی ہیں، بہت سارے ہمارے ہاں کلائنٹس ہیں دوسرے ممالک بھی، اور وہ بھی ہم سے ڈفرینٹ چیزیں جو ہے وہ چمڑے کی بنی ہوئی لیتے ہیں، آپ بیگ سے لے کے، ہینڈ بیگ سے لے کے، اور دستانے اور ٹوپیاں اور جیکٹس اور اس طرح کی چیزیں ساری، جنہیں مرد، خواتین اور بچے ایکول استعمال کر سکتے ہیں، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دنیا کو سپلائی کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو میٹیریل ہے اس کے اندر بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، جو پاکستان کبھی تو چیزیں بہت اچھی بناتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارا مال ریجیکٹ ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر کہیں کوئی ہم گھپلا لگا لیتے ہیں، یا جو ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں مختلف چمڑے کی بنی ہوئی، ان کے اندر کبھی کوئی کٹ کا نشان لگ جاتا ہے، یا کبھی ہم کوالٹی وہ ایک جیسی کوالٹی مینٹین نہیں رکھتے، تو یہ بھی چیزیں ہیں۔ لیکن پاکستان اب یہ ہے کہ وہ چیزیں بنانے کی بجائے صرف تیار چمڑا ہی بھیج دیتا ہے، یا تازہ کھالیں ہی چائنا کو ہم اسمگل کر کے بھیج دیتے ہیں، خاص طور پر جو گدھے کی کھالیں ہیں، تو ان سے وہ چیزیں بہت ساری جو ہیں آن دا ریکارڈ نہیں ہوتی، جو اسمگل ہو کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ پاکستان کی اکانومی کے اندر بہرحال کو کردار ادا نہیں کر سکتی، چونکہ سارا وہ بلیک منی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر جتنی بھی یہ چیزیں ہیں، صرف 13% تو اٹلی جو ہے وہ ان چیزوں کو ایکسپورٹ کر رہا ہوتا ہے، اور پاکستان جو ہے ہم اس کام میں بہت پیچھے رہ رہے ہیں دن بدن، اس کے اندر ہمیں جدت لانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو انڈسٹری ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں جو اکنامک سروے ہے، یا اکنامک سروے آف پاکستان ہے، پاکستان کی معاشی جو ترقی ہے اس کے اعداد و شمار کے مطابق فیڈرل بورڈ آف ریونیو ایک ادارہ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ جی ہمیں سیل کے اندر بعض اوقات لاس بھی ہو جاتا ہے، نقصان بھی ہو جاتا ہے، اور لیدر انڈسٹری سے کبھی کبھی ہمیں بہت نقصان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اتنا بڑا نقصان بھی ہو جاتا ہے کہ ہماری کاسٹ زیادہ ہوتی ہے، ہمیں چیزیں کم ملتی ہیں۔ تو اس حوالے سے کچھ ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس کو ٹیکنیکلی چیزوں کو ہینڈل کیا جائے، اور ان کی اندر جو بہرحال بدقسمتی ہے پاکستان کی، کہ پاکستان جو ہے وہ اس طرح سے اس کے جو جدت ہے اس کے اندر، ٹیکنالوجی جو ہے اس کے اندر لیدر انڈسٹری کے اندر، اس کو ڈیولپ نہیں کر سکا، اور اس کے اندر جدت نہیں لا سکا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں کتنے ہمارے یہاں جو وہ جانور ہیں جو کٹتے ہیں، ذبح ہوتے ہیں، اور ان کی جو کھالیں اگر ہم اس کو صحیح انڈسٹریز کو وہ ڈیولپ کریں اور پراپر طریقے سے ہم ان کو کام کریں، تو ایک طرف سے ہمیں انڈسٹری میں کوئی اس طرح کا خاص فائنینشیل فائدہ نہیں ہو رہا، اور دوسری جانب ہماری بجلی استعمال ہوتی ہے، ہماری لیبر استعمال ہوتی ہے، بیماریاں پھیلتی ہیں ہمیں، تو اس کا بھی ہمیں کوئی برابر حل نکالنا چاہیے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی آج کل کے دور میں جو سی پیک کے اوپر کام ہو رہا ہے، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، تو اس سے شاید ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں ہم جو ہے وہ چین کو یہ چیزیں زیادہ بھیجنے کے لیے آمادہ ہو جائیں، اور وہ ہم سے خریدیں، تو ہمیں شاید کوئی صورتحال اس کی بہتر ہو جائے۔ تو یہ تھوڑا سا اس کے علاوہ پاکستان کے اندر ادارے بھی ہیں مختلف جو گوشت کاٹ کے بیچتے ہیں، دا آرگینک میٹ کے نام سے ایک کمپنی ہے، دا آرگینک میٹ کمپنی، وہ گوشت یہاں سے لیتی ہے جانوروں کا، ان کو ذبح کرتی ہے، اور گوشت جو ہے وہ مختلف ملکوں کو سپلائی کرتی ہے۔ تو کھالوں کو اس طرح سے کوئی بہتر نہیں ہے کہ ہم انڈسٹریز بہتر بنا سکیں۔ تو بہرحال ہمارے یہاں جو ایسوسیشن ہے ان کی پاکستان لیدر گارمنٹس مینوفیکچرز ہے ایک، اور دوسرا ایکسپورٹرز ایسوسیشن ہے اس کی پاکستان
ٹینرز ایسوسیشن کے نام سے. تو پاکستان لیدر گارمنٹ مینوفیکچررز جو ہے ان کی ایسوسیشن بھی کوئی اتنا کارکردگی نہیں دکھا سکتی, اور جو ہمارے پاس دوسری ایسوسیشن ہے جس کو ہم کہتے ہیں پاکستان ٹینرز ایسوسیشن, وہ بھی کوئی خاطر خواہ کارکردگی اس انڈسٹری کو گروم کرنے میں جو ہمارے سامنے نہیں لا سکی. تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے یہ اس کو صنعت کو پروموٹ کریں. ہم پاکستان کے اندر لیدر جو گارمنٹ ہے اس کی انڈسٹری کو دوسری انڈسٹریز کے ساتھ منسلک کریں. اور اس کے علاوہ ہم یہ دیکھیں کہ جہاں جہاں سوالات اٹھ رہے ہیں, جہاں جہاں مسائل پیدا ہو رہے ہیں, جہاں جہاں مینوفیکچرنگ کا تعلق ہے لیدر گارمنٹس کو, لیدر گارمنٹس جو ہے یا چمڑے کی چیزیں بنانے کا تعلق ہے ان کو, اور پھر جو ٹریڈنگ ہمارے ہاں مختلف یونینز ہیں ان کے ساتھ ہمیں کچھ ہم مانگی کرنی چاہیے. ان کے ساتھ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ان کے کیا ایشوز ہیں, ان کو حل کیا جائے. اور فیڈرل سطح پر اور پروونشل سطح پر, یعنی ہمارے پاکستان کے اندر صوبائی سطح پر اور وفاقی حکومت کی سطح پر جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ ڈیمانڈ بیس چیزیں جو ہیں وہ تیار کروائیں. اور پھر یہ کہ جتنی بھی یہ چیزیں بنتی ہیں ان کی کلیکشن, ان کی مینٹیننگ اور ان کی پروڈکشن جو ہے اس کو صحیح طریقے پر جو ہے وہ تیار کیا جائے. اس کے علاوہ انٹرنیشنل سطح پر ایگزیبیشنز ہوتی ہیں, نمائشیں ہوتی ہیں, وہاں ہمیں پریزنٹیشن دینی چاہیے کہ جی ہم پاکستان کے اندر چمڑے کی کون کون سی اشیاء جو ہے وہ بنا رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں جو فارن کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ہمیں ٹریڈ ریلیشنز ہونے چاہیے, اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جی ہمارا جو لیدر پروڈکٹس ہیں پاکستان کی, ان کی پاپولیرٹی ہونی چاہیے تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ آرڈر ملیں اور اچھی قیمت پر آرڈر ملیں. اس کے علاوہ ان چیزوں کی جو خرید و فروخت ہے, مختلف آرگنائزیشنز ہیں, اس کی ٹریڈنگ ہے اور انڈسٹری ہے پاکستان کی, اور ان کا جو باہر کے ساتھ لنکس ہوتے ہیں ان کو بھی ہمیں چاہیے کہ ہم ایک صحیح معنوں میں ان دونوں کے درمیان کوئی پل کا کردار ہو, اور یہ چیزیں ہماری جو یہاں بن رہی ہیں خاص طور پر لیدر انڈسٹری کے اندر جو گارمنٹس بنتی ہیں لیدر گارمنٹس, ان کو ہم جب باہر بیچتے ہیں تو ہمیں نقصان نہ ہو, ہمیں اچھی قیمت ملے اور ہماری جو ایکسپورٹس ہیں ان میں اضافہ ہو. اس کے علاوہ کھیلوں کا جو سامان ہے اس کو ہم بنا سکتے ہیں, بہت بہتر بنا سکتے ہیں, لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ ہم ان کو بناتے نہیں ہیں. یہ بڑے ایشوز ہیں. اگر یہ کھیلوں کا سامان ہمارے یہاں تیار کر دیا جائے بڑے پیمانے پر, جس طرح فٹ بالز بنتے ہیں, والی بالز بنتے ہیں, اور ان کے اندر جدت لائی جائے, ہمارے یہاں جو لیڈیز کے پرس بنتے ہیں, لیپ ٹاپ کے پرسز بنتے ہیں, سفر کے لیے بیگ بنتے ہیں, اسٹوڈنٹس کے بیگ اچھے بن سکتے ہیں لیدر کے. اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بن سکتی ہیں, جیب میں رکھنے کے لیے ویلٹ بن سکتے ہیں, لیڈیز کے پرس چھوٹے بن سکتے ہیں, بڑے بن سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں اگر بنائی جائیں ٹیکنالوجی کے لیے, آپ اپنے لیے جو آپ کے وہ کیا کہتے ہیں اسٹیشنری کے لیے چھوٹے چھوٹے بیگ یا پاؤچ بن سکتے ہیں جس میں آپ اپنی چیزیں رکھ سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اگر ہمیں جدت لائی جائے, اچھے اچھے ڈیزائن دیے جائیں, تو جوتوں کے علاوہ اور بھی بہت سارا اس میں کام ہو سکتے ہیں. اور یہ آپ کے جو پینٹ کے اندر آپ بیلٹ پہنتے ہیں میل, یہ بیلٹ جو ہے وہ اچھے بن سکتے ہیں لیدر کے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے ہاں ہونی چاہیے اور ان کو ڈیولپ کرنا چاہیے. تو ہم اس کو بہت بڑے پیمانے پر دنیا کے اندر جو ہے وہ اپنی ریپوٹیشن بڑھا سکتے ہیں, اپنی ایکسپورٹس بڑھا سکتے ہیں, ان سے ہم فوراً جو زر مبادلہ ہے وہ کما سکتے ہیں, اور وہ بہت زیادہ حد تک ہم اس کو بچا سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کے پاس جتنی بھی ہیں یہ تبھی ہوں گی جب آپ زیادہ سے زیادہ اپنی انڈسٹریز کو فوکس کریں گے, اور ہمارے یہاں جو ہے وہ لوگ اس میں سنجیدگی سے ان کے اوپر کام کریں گے, محنت کریں گے. اور دوسری جانب ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ان کارخانوں سے جو ہمارے یہاں آلودگی پھیل رہی ہے اس کو بھی کنٹرول کیا جائے تاکہ انوائرمنٹل پولوشن جو ہے اس کو قابو پایا جا سکے. تو آج کا لیکچر ہوپ فلی کہ آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگا, اور اگر کوئی سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اس ویڈیو کو 2-3 دفعہ سن سکتے ہیں اور اس کی مدد سے آپ نوٹس بنا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے, آپ کو کامیاب کرے. میں آپ کے لیے دعا گو ہوں.
اور آپ سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے۔ اللہ حافظ جی۔